आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाहौर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जेड ब्लॉक में बम का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 लोगों का कहा जा रहा है अभी तक जान से चले गए, शहीद हो गए और मुतअद्दिद जो हैं ज़ख्मी हैं, उनका ट्रीटमेंट जारी है। 10 धमाके हो चुके हैं इन 7 दिनों के अंदर कमोबेश, और हम जानना ये चाहते हैं कि इन धमाकों के पीछे कौन है। अवाम जो इस वक्त झुंझलाए हुए हैं, मायूस हैं, डरे हुए हैं, उन्हें क्या करना है और हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे क्या कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर डिफेंस के तज्ज़ियाकार हैं। जल साहब, सवाल हमने लिस्ट कर लिए, प्रिसाइसली यही जानना चाहते हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? हु आर वी फाइटिंग? हमारा दुश्मन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यही समझने की ज़रूरत है हमारे मुल्क के हर फ़र्द को कि ये ख़ित्ता जहाँ हम आज वाक़या हैं, यहाँ अफ़गानिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ अज़ाइम हैं। एक मुल्क इंडिया है जिससे आपके कई मसाइल, कई झगड़े हैं, लेकिन जब से आप न्यूक्लियर पावर बने हैं उनको पता है कि इनके साथ खुली जंग करना वो तबाही का बायस हो सकता है। दोनों मुल्क तबाह हो सकते हैं उसमें, क्योंकि जंग जो है वो हो सकता है कि किसी वक्त जाके तो उन मामलात पे ख़त्म हो जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा वो कश्मीर या दूसरे मामलात हल करने की बजाय वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे इस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाए कि पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेना छोड़ दे, ये भूल जाए। और अगर आप उनके एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिक्रम सिंह की वीडियो देखें तो उसमें वो बरमला कहते हैं कि ये काम करने के लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ पैसा लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमें बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसे के लिए ये सारा काम कर देंगे। उसमें आसान तरीन जो पैसे के लिए काम करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो कि तालिबान कहलाते हैं, जमातुल अहरार कहला लें, कोई नाम रख लें, लेकिन वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन किया, वो अक्रॉस द बॉर्डर चले गए। अब ये वो लोग हैं जिनको अगर बाहर की हुकूमतें, उनका कोई खुलूस होता, वाकई दहशतगर्दी ख़त्म करने में उनकी कोई दिलचस्पी होती तो वो तो पहले उनको उधर घुसने न देते, और अगर घुसने दिया तो वो फिर उनको मारते या उनको हमारे हवाले करते। ठीक, वो हमें पता है, उन्होंने ज़रबे अज़्ब के दौरान बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। पहले भी सवात ऑपरेशन भी जब हुआ नहीं किया। सवात ऑपरेशन। लेकिन जल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो हालिया लहर हम दहशतगर्दी की देख रहे हैं, जिसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है, ये लोग अभी बैठे हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, एंट्रेंच्ड हैं। मैं उधर आता हूँ, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चीज़ ये है कि हमें ये एक चीज़ शुबा नहीं होना चाहिए कि एक दो कुव्वतों के दरमियान जंग है। एक कुव्वत जिसके पास वसाइल भी बड़े हैं और उसको 3 CIA की, रॉ की और NDS की सपोर्ट हासिल है, और दूसरा एक पाकिस्तान है जो इधर से दिफा में लगा हुआ है। सो इन दो कुव्वतों के दरमियान एक जंग है। इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, कम होगी, फिर ज़्यादा, क्योंकि फिर रीग्रुप होता है एनिमी, फिर वो अपने, उसके ना रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं ना उसके पास आदमी ख़त्म हो रहे हैं, और ये चीज़ चलेगी। अच्छा, अब चीज़ ये है, आप जो बात कर रहे हैं, असल मसला सारा ये है कि आपने जब ज़रबे अज़्ब लॉन्च की, यहाँ से IDPs को निकाला। IDPs बहुत सारे, लाख से ऊपर, 2 लाख के करीब कहते हैं, वो अफ़गानिस्तान क्रॉस कर गए। IDPs वापस आए, उनकी सफ़ों में तालिबान भी वापस आए, और तालिबान बहुत सारे वो जिनको हम पहचानते नहीं लेकिन उनकी सफ़ों में शामिल, और इसकी रिपोर्ट्स भी हमें कुछ वक्त पहले मिली। वो हट गया हुआ था, हमने ये समझा यहाँ पे हमारे लोगों ने कि शायद अमन आ चुका है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब ये मसले रहेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट आपकी अभी तक वो फुल प्रूफ नहीं है। जल साहब, लेकिन ज़्यादा प्रेसिंग नीड इस चीज़ की है कि ये जो वेव है, इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? अभी हमें मालूम है कि लोगों के घरों के अंदर जाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, दिखाएं जी आपका किरायानामा किधर है, इस तरह की चेकिंग की जा रही है। तो ये, इससे जो फियर लोगों के अंदर एक है वो रीइंफोर्स होगा, और ये क्या स्ट्रेटजी ठीक स्ट्रेटजी है? किस किस्म की स्ट्रेटजी अपनानी है और किसने अपनानी है? शहरों के अंदर की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी जो प्लान बनाई गई रद्दुल फसाद, हमें इस प्लान के साथ ये भी देखना था
کہ پیچھے جو ہم نے اتنی محنت کی اس کے بعد جو نتائج تھے وہ کچھ دیر پا ہونے چاہیے تھے، وہ کیوں نہیں ہوئے دیر پا؟ ٹھیک، زبردست کوسچن. ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو مسائل ہیں ان کو اگر آپ دیکھ کے پلگ ان کریں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ ایک صحیح راستے پہ. آفٹر آل کچھ کام کیا جاتا ہے، پھر کامیابی کا جائزہ لیا جاتا ہے، پوری کامیابی نہیں ملی، پھر آپ ترمیم کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کروں. ہمارے وزیر اعظم نے 8 مہینے پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی اور کہا کہ جی میں مطمئن نہیں، بہت سارے پوائنٹس پہ عمل نہیں ہوا، بہت سارے پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا. پھر 8 مہینے کے بعد اب تک کوئی بات نہیں ہوئی. بھئی جائزہ تو لینا چاہیے تھا، لوگوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ نکات جن پہ عمل نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ آرمی سے کوئی بھی آپریشن کرا لیں، جن پوائنٹس کے اوپر سول اداروں نے یا سول حکومت نے ایکشن کرنا ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ فوج تو نہیں اس کو جا کے کروا سکے گی، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس وغیرہ یہ لوگ تھے یا ایف آئی اے تھا جنہوں نے ٹیرر فنڈنگ کا کھوج نکالنا تھا اور اس کو ختم کرانا تھا، اور نیب تھا جس نے کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس پکڑنا تھا، اگر یہ ادارے کام نہیں کر رہے یا نہ کریں یا حکومت ان سے نہ کروانا چاہے تو آپ مجھے بتائیں کہ فوج جا کے کرا لیں گی؟ حکومت نہیں کروانا چاہتی ہے. کراچی کے اندر ہم نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آرمڈ گروپس موجود ہیں. آج کا قصہ لے لیں فوجی عدالتوں کا. حالانکہ فوجی عدالتیں یہ لولی لنگڑی ہیں کیونکہ ان کے اوپر آپ نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بٹھا ایز دیا، اپیلٹ جورسڈکشن میں بٹھائے ہوئے. اب وہ جب بیٹھ گیا تو آپ کو سزا تو ٹھیک ہے کسی کو آپ نے مہینے کے اندر سنا دی، لیکن اپیلوں کے چکر میں وہ 5 سال اور نکال لے گا. اس دوران میں اگر جیلوں سے ان کو چھڑا کے لے جائے یا جیلیں توڑ لیں یا گواہ بھاگ جائیں یا ججوں کو کوئی آ کے دھمکا کے ان کو لے جل صاحب، یہ طرز حکومت کے مسئلے آپ بتا رہے ہیں، یہ طرز حکومت کے نہیں. جل صاحب آج اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہم نے ریفارمز کروائیں، کیوں نہیں جوڈیشل؟ یہ گورننس ہی ہے نا جی، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کروانے نا، حکومت نے بیٹھے ہوئے کہ یہ تو ایک پورا یہ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو یہ پوری مشینری نے لڑنی ہے. ہم فوج سے کرواتے ہیں، فوج ایک لمٹ تک کرتی ہے. تو یہ اگر کمپرومائزڈ ہے، یہ حکومت کی بات ہے اور حکومت نہیں کروا سک رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس رخ کو بھی دیکھنا پڑے گا. نہیں، ہم تو پاناما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لائف اینڈ لبرٹی کے معاملات ہیں وہ آئین کی وائلیشن بھی ہے. پاناما کے پیچھے بھی پڑھیں، یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک چیز کے پیچھے پڑھیں تو باقی ملک جو ہے ختم ہو جاتا. اس کا یہ میں بات نہیں کر رہا. ابھی اگر آپ میڈیا کی کوریج دیکھ رہے ہیں تو میں حیران ہو رہا تھا کہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لوگ پینکڈ ہیں، اور ٹرانسمیشنز جو ہیں ٹائم جتنا کنزیوم دیا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر پاناما کے اوپر دیا ہے. میں ملک احمد خان صاحب، ترجمان پنجاب حکومت، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن کے اوپر. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب کچھ یہ بتائیے گا، لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ لوگ پینکڈ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اپنے امن و امان کے لیے کچھ کریں کیونکہ یہ ویو تو ہمیں ٹھہرتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے آپ کا؟ آپ نے جو بات کی ہے میں اس پر تو شاید کچھ کمنٹ نہ کر سکوں، بیکاز یہ ایک جنگ ہے اور جنگ ہم سب کو مل کے لڑنی ہے، اور عوام پاکستان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو اس وقت بلاسٹ آفٹر بلاسٹ کے بعد ایک صورتحال ہے، کچھ پوزیشنز سارے اداروں نے مل کر، عسکری اداروں نے، حکومت نے مل کے لی ہے، لیکن I have no justification today to say کہ کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آج اس موقع پہ کہ ہم انشاءاللہ مقابلہ اسٹینڈ فاسٹ کریں گے. اس میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا میسج کیا ہے کہ مطلب گھبرائیں مت. دیکھیں دس از ہارڈ ٹو سے اینڈ ہارڈ ٹو کنزیوم، اور ابھی یہ ڈیفیکلٹ ہے ٹائم، اور اس ٹائم پہ اب میں یہ بھی کیا بتاؤں کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے اور پھر بلاسٹ ہو گیا، کیا اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو پھر بلاسٹ ہو گیا. دس از ناٹ دا ٹائم فار دس ڈیبیٹ. آئی تھنک ابھی ہماری ساری فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ فردر اس کو ہونے سے روکیں، اور جو اس کے وکٹمز ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں، ان فیملیز تک. اچھا ملک صاحب، آپ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں پھر یہ بتا دیجئے بریفلی کن ایریاز کے اوپر آپ کے خیال میں فوکس کرنے کا وقت ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں، حکومت کو سیکیورٹی ہولسٹکلی دیکھنی پڑے گی. حکومت سیکیورٹی کو ہولسٹکلی دیکھ بھی رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی ضرورت ہے ایبسولوٹلی اس کو پوری طرح سے ٹیکل کرنا اس وقت پریسائزلی کنسرن ہے.
ہمیں اپنے بارڈر مینجمنٹ بہتر کرنی پڑے گی, شہروں کے اندر ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, ہمیں اسکریننگ کرنی پڑے گی, ہر اس ایسپیکٹ سے اسکریننگ کرنی پڑے گی. ابھی ہمیں ملک صاحب ابھی ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ آپ میٹنگ کے اندر تھے, تو جو فوکس ہے یا جو ارجنٹلی ڈسکس ہوا ہے وہ کس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے, اگر وہ بتا سکیں تو I'll be grateful. جی اچھا دیکھیں, یہ جو آج کا بلاسٹ ہے اس کی تھوڑی سی نیچر ڈفرنٹ ہے. نارملی جو ہسٹوریکلی ہمارے پاس یہاں پہ پہلے جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ان کے اندر ایک کامن فیکٹر ہوتا تھا کہ چاہے وہ سیوسائڈ بام ہو, چاہے وہ پلانٹڈ بام ہو, اس کے اندر بال بیرنگ پیلٹ اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی تھیں. ٹھیک. اب اس ایکسپلوسیو مٹیریل کے ساتھ یہ چیز نظر نہیں آئی. دوسرا جو سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا والیوم آف بلاسٹ, جو اس دھماکے کا امپیکٹ تھا وہ بڑا وائڈ تھا. اب وہ اتنی وائڈ امپیکٹ جو اتنا زیادہ ساؤنڈ بیریئر بریک کرتا ہے, امپیکٹ والا جو اس کے اندر کیا وہ LED تھا, اس پر ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. بے شک یہ صبح 11, 11:15, 11:30 کے قریب کا واقعہ ہے. 11:12 11:12 کا واقعہ ہے, لیکن ابھی تک اس کو ڈٹرمن کرنے میں, کیونکہ جو بلاسٹ ایریا کے نزدیک سے ایویڈنس ملی ہے, جو فورینزکس کلیکٹ ہو رہی ہیں, وہ یہ ضرور انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ دس واز some material, but what material that yet ابھی تک اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے, تحقیق ہو رہی ہے. جی اب ملک احمد صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا. ترجمان پنجاب حکومت ہم سے بات کر رہے تھے. جل صاحب ایک سوال جو لوگوں کے حوالے سے ہے, جو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا, کہ کیا میسج. یہ تو ملک صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ آج دن تک ہم اگر اس پوری جو محنت ہم نے 2 سال کی اس کے نتائج اگر ہمیں نہیں دیر پا ملے, تو کوئی تجزیہ حکومت نے کیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ابھی بتا رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ہولسٹکلی ہم نے سیکیور, یہی پوچھ رہا تھا نا میں ان سے. نہیں دیکھیں, کوئی کہاں کمی رہ گئی وہ چیز دیکھیں نا, ہم نے وہ کمی. I tried to ask him کہ کس چیز کے اوپر اب آپ فوکس کر رہے ہیں, کہ کس چیز کو آپ کے خیال میں اب اس وقت آپ کا فوکس ہے. وہ بتا رہے تھے ہمیں. اچھا میں 2-3 چیزیں. جل صاحب جی, لوگوں کو میسج آپ کی تھرو میرا خیال ہے جانا چاہیے کہ اس جنگ کے اندر ایوری بڈی از پینکڈ, کہ میں باہر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. میں عرض کروں. دیکھیں, ہم نے کلبھوشن جب پکڑا, اس کی انٹیروگیشن ہوئی تو اس سے ہمیں بہت ساری معلومات ملی. اب وہ معلومات بہت ساری جو ہیں وہ بکرم سنگھ کی گفتگو میں بھی موجود ہیں. اس نے کہا جی ہمیں ٹاسک یہ ملا تھا کہ ہم نے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے جس سے معمول کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو اور حکومت میں پریشر آئے, حکومت کی ٹانگیں کانپیں. دوسری چیز اس نے کہا کہ جی ہم نے افواج پاکستان اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی تھی تاکہ حکومت کے اور افواج کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے. یہ کلبھوشن کی انویسٹیگیشن کی. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے, لیکن ہماری آستینوں میں چھپے ہوئے اسام موجود ہیں جو آج بھی یہاں بیٹھ کے وہ انڈیا کا یا افغانستان کا نیریٹو آپ کو بیان کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک ان کو جرأت ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ان کے خلاف کر رہے ہیں, تو یعنی وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو کہتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو ادھر سے کیا جواب ملے گا. یہ افغان طالبان کے حوالے سے پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. افغان طالبان کے حوالے سے کہیں یا اور وہ حقانی والوں کی بات کریں یا کسی کی بھی, میں بڑا واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ضرب عضب کی, آپ نے ہر قسم کے طالبان کو وہاں سے دھکیل دیا, مار دیا, پکڑ لیا. اب وہاں پہ کسی کا کوئی انفراسٹرکچر, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے جنگ کر سکے. اچھا, اب آپ کو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ نہیں, ابھی کوٹا میں فلانی شورا ہے, اس کے ہم نے فلاں لیڈر دیکھے. جلسہ وہ ڈیبیٹ موجود ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوگ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہمیں بتائیے یہ اس لہر کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آرمی نے رد الفساد شروع کر دیا. نہیں, آپ بکرم سنگھ کی جو سنیں اگر گفتگو, وہ کہتا ہے جی پاکستان میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کو ہم پیسے دیں گے, جو کہیں گے وہ کرا لیں گے. اگر آپ عوام کے دماغ خراب کر رہے ہیں, عوام اگر اس کا مقصد تھا کہ فوج اور اس کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے, تو یہی تو طریقہ ہے کہ آپ اپنی فوج پہ پریشر لائیں کہ جی آپ جا کے افغانستان میں جا کے افغانستان کی جنگ لڑیں, اس لیے کہ آپ افغان طالبان کو آپ کا مارنا کام ہے, امریکہ کہتا ہے, ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو. یہ کبھی بھی ہم اس کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جا کے جنگ میں جہاں بھی نہیں, ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ حقانیوں کو ماریں جی. آپ کے بھئی حقانی ہے کدھر؟
اگر ایک آدھ دو حقانی ادھر پھرتے ہیں تو ادھر تو 15-20 لاکھ افغانی پھرتا سارا ہی. اور جو افغانی اور جو آپ کے خیال میں حکومت کو یہ ڈیسائیڈ یا ملٹری کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے یہ ایک دو حقانی اور باقی افغان جو ہیں اٹس ٹائم فار دیم ٹو گو نہیں، ہم بیک؟ تو کہتے ہیں کہ جاؤ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہی حقانی یہ لیڈر سارے نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ 20 پھیرے چائنا کے کر بیٹھے ہیں, 20 پھیرے جا کے رشیا کے کرتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں. ان کے سب کے کاروبار ہیں, پیسہ جنریٹ کرتے ہیں جا کے دبئی سے. ٹھیک ہے. منصور اختر مارا گیا, 13 اس کے پاسپورٹ کے اوپر 13 وزٹ دبئی کے تھے. ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ منصور اختر ہے ادھر, اس کو مارنا ہے پاکستان میں پہنچ کے, تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دبئی میں 13 وزٹ کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں یہ باتیں کرتے؟ کیونکہ دوسرے کو آپ جواز مہیا کرتے ہیں وہ کرنے کا. پھر آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. پوری دنیا میں مرے ہم, ہمارا خون بہ گیا, 50-60 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے. وزیر اعظم صاحب نے وہ ترکی سے ہمیں پیغام پہنچایا, وہ کہنے کہ جی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. آف کورس وہ سارا ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کا نام لینا, سیکیورٹی اور پروٹوکول ان کا نام لینا جو کرا رہے ہیں, ان کا نام, کیونکہ وہ پوری دنیا میں آپ کو, آپ کے بندے مرتے ہیں, وہ آپ کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. چیف صاحب نے ذکر کر دیا کل بھوشن کا, گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس انف ایویڈنس نہیں ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کلبھوشن کا کریں. وقت ختم ہو رہا ہے. جنرل صاحب ہمارے سیگمنٹ کا بہت بہت شکریہ. آج تھوڑا سا اسپیشل ارینجمنٹ کیا تھا کیونکہ 2 لیا ہے 5 رکنی بینچ نے. ناظرین, آج جو ججز صاحبان کی طرف سے آبزرویشنز آئی ہیں ان میں ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ آپ ہم سے یہ وکلاء کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر دیں ٹرائل کورٹ والا. ہم تو ٹرائل کورٹ نہیں ہیں اور ہم تو اس کو کیس کو اپنی جورسڈکشن کے اندر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, سوال پیدا ہوتا ہے تو جو استدعا کی گئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو, یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں. اگر کسی کے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے منی ٹریل کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے, تو آف کورس اٹ ریکوائرز گوئنگ انٹو کوسچن آف فیکٹ, کہ آپ کو پھر کوسچن آف فیکٹ کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ ٹرائل کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں مہمانوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں کامران مرتضیٰ صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, ماہر قانون ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کراچی سے ہمیں جوائن کریں. شائق عثمانی صاحب, اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ والا فیصلہ نہیں دے سکتے, تو جو حقائق تمام بیان کیے گئے ہیں عدالت کے سامنے, اس کی روشنی میں مفاد عامہ کے کیس کے اندر کس قسم کا فیصلہ لکھے جانے کی توقع ہے؟ جج صاحب. دیکھیے, بات یہ ہوتی ہے کہ کورٹ اسی وقت فیصلہ کرتی ہے جب کہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس جو ہیں پروو ہو جاتے ہیں دونوں سائڈ سے. یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے دونوں سائڈ سے اتنے ثبوت نہیں پیش کیے گئے جو کہ کورٹ کے لیے ایسے ہوں جس پہ کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. تو اس صورت میں اب کورٹ کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ سب ایویڈنس جو بھی پروڈیوس کی گئی ہے اس کو دیکھے, اور دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آیا اس میں کوئی چیز ہے کہ آگے کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ شبہات ہیں, کچھ ایسے پرابلمز ہیں جس کے متعلق کچھ فردر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہیں کہ اب اس کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے ہم کسی کے پاس بھیج دیں گے, کسی ادارے کے پاس بھیج دیں گے, یا کسی ایک خاص ٹیم بنا کر کے بھیج دیں گے. یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے بیسس پر, جو کہ مین ایشو تو وزیر اعظم کی نااہلی ہے, یعنی ان کی ممبرشپ کی نااہلی ہے, تو اس بات پر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو بھیج دیتے ہیں الیکشن کمشنر کے پاس, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آیا اتنے ثبوت موجود ہیں کہ ہم ان کی نااہلی کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکیں. تو خود وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پوزیشن میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 88 ہیئرنگز کے بعد, تمام تر کاغذات کو پرکھنے کے بعد, یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ ہم اس کو کسی قسم کے کمیشن کو نہیں بھجوائیں گے کیونکہ پارٹیز ایگری نہیں کر رہی ہیں, آپ کے کہنے کے مطابق فیصلہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہاں یا نہ میں نہیں آ سکتا. جی ہاں, بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. بالکل یہی کہہ رہے. کامران مرتضیٰ صاحب, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو جب پہلے معلوم تھا کہ استدعا وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی ہے اور عدالت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, تو پھر
Why such lengthy hearing? کیوں اتنی لمبی ایسی ہے کہ مقدمہ کھلنے سے پہلے تو عدالت کو یا ججوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ اس کیس میں کیا ہے. استدعا تو کلیئر ہوتی ہے نا کامران صاحب, استدعا یقیناً جب آپ اپنا مقدمہ دیتے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھیے, اور یہ بڑی عجیب تھی اس کیس میں, ایک چیز دیکھیے کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے آخر تک جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس آتے رہے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی جب پٹیشن آتی ہے تو ہم ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لگا دیتے ہیں, اور جواب بھی جب آتا ہے تو اس کے بھی ڈاکومنٹ لگ جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا کوئی ڈاکومنٹ رہ گئی ہے انسیڈنٹلی, تو وہ ہم جو ہے نا بعد میں مسنلیس اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ فائل کر دیتے ہیں. اس کیس میں تو دونوں طرف سے جو ہے نا پتہ نہیں کیا روز نکل آتے تھے. ادھر سے بھی جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن آ رہی ہے کہ ڈاکومنٹ پلیس کرنے ہیں, ادھر سے بھی آ رہی ہے, مگر جب تک وہ ڈاکومنٹس کو دیکھیں گے نہیں تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. اب ڈاکومنٹس آ گیا, کیس کنکلوڈ ہو گیا, اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا ایک اوپینین فارم کر لیتے ہیں, یا جو ٹائم ٹو ٹائم ڈاکومنٹ آتے رہے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ اوپینین فارم کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اس بات کے علاوہ کہ 184(3) میں یہ اسکوپ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے کہ کسی الیکٹڈ ممبر کو وہ 184(3) میں ڈائریکٹلی جو ہے نا سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر دے. ٹھیک ہے, آپ تو ڈائریکٹلی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کیا کیا لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ فورم بھی مختلف ہوتا ہے. فورم بھی مختلف ہے. سپریم کورٹ دیکھیے ایک ڈیو پروسیس ہے نا, ڈیو پروسیس کے بغیر لوگ سپریم کورٹ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر تو ہر آدمی, پھر آپ کو بھی جانا چاہیے. آپ کے معاملات ہیں سیدھے سپریم کورٹ چلے جائیے, میرے بھی معاملات ہیں میں بھی سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, مجھے تو اس وقت سخت محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں آئین کی بہت وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی گردانی گئی. میں چلا جاؤں اگر سپریم کورٹ میں, دیکھیے یہ پھر بھی شاید پبلک انٹرسٹ میں آتا ہے. یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے, اس کو سو موٹو میں لیا جا سکتا ہے. یہ 184(3) کا سکوپ ہے. اتنے جید جج کھوسا صاحب جیسے, عظمت سعید شیخ صاحب جیسے, جن کو ہم جانتے ہیں, لاہور سے کوریج کرتے, ہم ان کو دیکھتے, ان کو آرگومنٹ سنتے, دوسرے ججز صاحبان کو سپریم کورٹ میں دیکھتے. اس کا مطلب ہے وہ جو رجسٹرار صاحب پہلے فیصلہ کر گئے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن داخل ہونے پہ کہ جناب یہ آپ کی پٹیشن جو ہے مینٹینیبل نہیں ہے, وہ پہلے پھر درست تھا جو واپس کر دی گئی ان کو کہ ہم یہ سپریم کورٹ کا کیس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ اس کے اندر زیادہ وزڈم تھی. میرا خیال ہے کہ آپ تو دیکھیے ججز کی بات آخر ہوتی ہے, ان کی وزڈم ہم سے زیادہ ہوتی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہماری ریزرویشنز یہی ہیں کہ وہ یہ پٹیشن انٹرٹینیبل نہیں تھی. پٹیشن انٹرٹینیبل نہیں تھی. اور آج کے جو آپ نے ریمارک سنے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 99% جو ہیں پھر وہ ردی بن جائے گی اگر ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے, اور اگر آپ سگنیچرز کی ویریفیکیشن بھی کروانی چاہیے تھی آپ کو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, تو پھر وہ تو کسی کھاتے میں نہیں گئے. تو وہ سارا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو پھر اتنا لینتھی پروسیجر اڈاپٹ کرنا, اتنا ڈیٹیل کے اندر جانا, اگر آپ ورڈکٹ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر, تو پھر میں ایک اور پروپوزیشن آپ کے سامنے فیصل رکھتا ہوں. اگر یہ کیس شریف فیملی کے اگینسٹ نہ ہوتا اور ایک منٹ پی ٹی آئی لے کے نہ آتی یا جماعت اسلامی لے کے نہ آتی, تو کیا انٹرٹین ہوتا میرے اور آپ کے اگینسٹ؟ نہیں انٹرٹین ہوتا. تو یہ کیس اس وجہ سے انٹرٹین نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پرٹیکولر فیملی کے خلاف ہے. قانون میرے لیے بھی وہی ہے, قانون اس کے لیے بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, قانون پی ٹی آئی اگر پٹیشن پی ٹی آئی لے کے آئے تو بھی وہی ہے, لیکن ایک ڈفرنس ہے لے کے آئے تو بھی لے کے. اگر آپ کا یا میرا کیس ہوتا, ہمیں یا ایف آئی اے پکڑ پہلے پولیس ہی پکڑ لیتی ہم دونوں کو, تو یا آپ کو ایف آئی اے پکڑ لیتی یا ہمیں نیب پکڑ لیتا. وہ تو سسٹم کا قصور ہے. یہاں پہ اگر میں لے کے آؤں یہی کیس تو انٹرٹین ہوگا آپ کے اگینسٹ نہیں انٹرٹین. لیکن دوسری سائیڈ بھی دیکھیں نا کہ اگر آپ کے اور میرے خلاف اس قسم کی ایلیگیشنز ہوں تو ہمیں پولیس نہیں پکڑ لے گی, ایف آئی اے نہیں پکڑ لے گی, نیب نہیں پکڑ لے گی. یہاں پہ وہ تو نہیں ہوا, اور نہ ہی پکڑے جانا کسی نے. بلکہ نیب پکڑ کے دھمکائے گی بھی کہ پلی بارگین کرو یا کم از کم وی آر تو کر لو, تم کو کچھ نہیں ہوگا. چلے آپ کوئی راستہ تلاش کریں کہ پلی بارگین کرنے کے ہم قابل ہو سکیں کامران صاحب. اچھا یہ آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ اگر ٹرائل کورٹ نہیں ہے تو پھر کس قسم کا فیصلے کے منتظر ہیں؟ اچھا دیکھیں, سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے, کامران صاحب کو پتہ ہوگا, 2012 کا وطن پارٹی کیس. ٹھیک ہے, اس کیس میں پاکستان کے 4 چیف جسٹس, فیوچر چیف جسٹس, کرنٹ چیف جسٹس بھی اس میں تھے, افتخار چودھری صاحب تھے, تصدق حسین جیلانی صاحب تھے. اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, اس بہت
स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हैं। उस ऑर्डर में, उस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि 184(3) के तहत अगर आप वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस लेके आएंगे, वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस लिखा हुआ है, तो हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जब वॉल्यूम ऑफ एविडेंस आ गई, मुतात अंदाजे के मुताबिक 25,000 डॉक्यूमेंट्स हैं पानामा केस के अंदर, पनामा केस के अंदर, जो अदालत को सबमिट किए गए। अदालत को सबमिट किए गए। अदालत 2012 में 9 रुकनी बेंच था, उसमें ये डिसाइड कर चुकी है कि 184(3) के तहत आप एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस नहीं कर सकते ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। कोर्ट बार बार ये भी कह चुकी है कि जी ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं इसमें। तो जिस तरह ये दोनों सीनियर मेरे बैठे हुए हैं, इसमें तो बहुत ही है ना, एक सादा आदमी चला जाता तो उसको तो उसी दिन निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। बाद में सर्कस चलती गई, अदालत के बाहर भी अंदर भी, ये तो निज़ाम चलता रहा है। लेकिन जो लिमिटेशंस ऑफ 184(3) हैं वो पहले दिन से आया है। वो पहले दिन से आया है, लेकिन आज आखिरी तारीख के ऊपर कुछ ज्यादा आया होती हुई हमें नजर आ रही हैं कि जज साहिबान कह रहे हैं कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं है और ना ही आप हमसे उस किस्म का फैसला एक्सपेक्ट करें। लेकिन जो उसमें एक और बात, जी, एक और बात, उस केस में हुआ क्या फिर? वतन पार्टी के केस में उस वतन क्या उसके अंदर प्रेयर क्या थी वतन पार्टी के ये केस के अंदर? अल मशहूर हुसैन हक्कानी वाला केस है ना? ठीक, उसमें फैसला ये हुआ कि जी आप कमीशन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कमीशन बनाएंगे और कमीशन के पास अथॉरिटी होगी कि जितने इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं, इंक्लूडिंग द एम्बेसी ऑफ यूएसए एंड पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ यूएसए एंड यूके, उनको भी हुक्म था कि ये अगर कमीशन आपसे कोई असिस्टेंट मांगे तो आपने देनी है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। ठीक, ठीक है। तो मैक्सिमम तो इसमें यही कर सकती है कोर्ट कि जनाब किसी कमीशन को अपॉइंट कर लें, उसको डायरेक्शन दे दें कि आप ये इन्वेस्टिगेट करें मैटर ऑन देयर ओन विथ 25,000 एविडेंस पेपर, उनको एग्जामिन करना। फिर क्योंकि एक और बात, जैसा हमने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक दिन का फैसला नहीं करना। लीगल फ्रेटर्निटी, आप किसी और मूड से इस जजमेंट को देखेंगे कि कल आपको एक और इशू मिल जाएगा, आप तो भूल जाएंगे। हम तो लॉयर्स हैं, हमारा तो काम ही ये है, आपने कोर्ट करनी है, हमने कोर्ट करनी है। और हमने 20 साल तक बहुत सारी जजमेंट्स इस मुल्क में ऐसी आई हैं। देखें, जफर अली शाह केस है, वो दोबारा कोर्ट नहीं हुआ। वो जो सुओ मोटो एक्शन था शराब की बोतल पे, वो दोबारा कोर्ट नहीं हुआ। तो ये चीजें चलती हैं। जो करंट बेंच है, दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि उनकी जजमेंट ने रहना है, उनकी जजमेंट ने पढ़ा जाना है, इस्तेमाल होना है। दैट इज द रीजन दे आर सेइंग कि 20 साल बाद भी अगर कोई बंदा कोर्ट करेगा तो वो ये जरूर कहेगा कि वी हैव डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है। अब जैसे शाइख उस्मानी साहब, आज ये भी बात हुई कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो अदालत ने डिक्लेरेशन दे के हटा दिया था, तो इस केस के अंदर वो कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, यूसुफ रजा गिलानी की जो मिसाल है उससे इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ केस था वो, बल्कि उस केस में तो मैं खुद भी इन्वॉल्व था, क्योंकि उस ज़माने में एनआरओ की पिटिशन चल रही थी उसके खिलाफ, और मैं माइकस क्यूराई था उसके अंदर, मुझे याद है उस ज़माने में। तो उस ज़माने में तो एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया था, कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था कि आप ये ख़त लिखें, और उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने दोबारा कहा आप खत लिखें, उन्होंने नहीं लिखा। यानी उन्होंने डायरेक्टली इन द फेस ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट की कोर्ट की। तो उस सूरत में उनको कन्विक्ट किया गया, और कन्विक्शन के बाद वो किसी सूरत में मेंबर असेंबली के नहीं रह सकते थे। इस वजह से वो वजीर आजम भी नहीं रह सकते थे। शाइख उस्मानी साहब, एनआरओ को 184(3) के तहत खोला गया था। जी जी, एनआरओ का केस जो था वो 184(3) अगेन मुफादे आमा में किया उन्होंने ये ऑर्डर। जी हाँ, जी हाँ, शुरू में ये 184(3) के तहत ये शुरू हुआ था केस। तो इसका मतलब है इस केस के अंदर अदालत ऑर्डर कर सकती है कि आप मनी ट्रेल रखें, और अगर आप मनी ट्रेल नहीं रखते हैं तो आपको कंटेम्प्ट के अंदर होल्ड किया जाएगा। नहीं नहीं, वो कंटेम्प्ट वो होती है जब आप कोर्ट की ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं। ठीक। तो अभी तक तो कोर्ट के ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी तो कहीं नहीं आई सामने। तो अगर वो होती तो और बात थी। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और यहाँ पर इस किस्म का कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आ सकता। आप डिस्क्वालिफिकेशन का इशू ये आता है 62, 63, उसका मैंडेट या स्पीकर के पास है,
چیئرمین سینٹ کے پاس ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ آئین کے اندر وضاحت ہے اس کی وضاحت ہے نا فرسٹ انسٹنٹ, جس طرح سر بتا رہے تھے نا کہ آپ سارا کچھ ایگزاسٹ کر کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ساری ریمیڈیز جو اویلیبل ہیں ریٹ جورسڈکشن میں, ورڈ ہی میجک ورڈ ہی ہے کہ جی آپ اپنی باقی ریمیڈی. خوش آمدید ناظرین. جسٹس شائق عثمانی صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفر ہو سکتا ہے, یہ فٹ کیس ہے انویسٹیگیشن کے لیے؟ نیب کہہ گیا ہے ہم تو جورسڈکشن نہیں ہے ہمارے پاس, ججز نے خود آبزرو کر لیا کہ فوت ہو گیا نیب جو ان کے سامنے, تو پھر یہ کس کو ریفر کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس فیصلے کے اندر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے حوالے سے بھی ذکر آ سکتا ہے یا ڈائریکشن آ سکتی ہے, یا وہ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیے انویسٹیگیشن کا اگر فیصلہ کر لیا کورٹ نے تو اس صورت میں وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کو جو کہ انویسٹیگیٹو ادارہ ہے اس کو وہ ریفر کر سکتے ہیں. مثلاً ہمارے یہاں نیب ہے, ایف آئی اے ہے, ان کو ریفر کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب ریفر کریں گے تو وہ سپریم کورٹ ریفر کرے گی, اور ایک کوئی سپریم کورٹ کا جج شاید وہ کمشنر اپوائنٹ کریں گے, اور وہ اس کے ڈائریکٹلی اس کے انڈر کام کریں گے. اور جہاں تک کہ ریسورسز کا تعلق ہے, نیب کے پاس پورے ریسورسز ہیں کہ وہ باہر کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اور بھی ان کے پاس نالج ہے, اور وہ یقیناً اس معاملے میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیب چیئرمین پہ ڈیپینڈ کیا جائے, وہ ایک ڈائریکٹ آرڈر نیب کو دیں گے, اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیب کے کسی پرٹیکولر آفیسر کو اپوائنٹ کر دیں کہ آپ یہ انویسٹیگیشن کریں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرا سکتے, انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کرا سکتی ہے اگر چاہے تو. اس کے اوپر بھی شاید رائے تھوڑی سی متضاد بھی ہے کہ سپریم کورٹ اگر کسی کیس کی انویسٹیگیشن کرواتی ہے تو وہ کس کیپیسٹی میں اوور سی کر سکتی ہے انویسٹیگیشن کو بھی؟ آپ کہہ رہے تھے کہ کمشنر بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں وہ کسی جج کو. جی وہ کمشنر اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اور وہ جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں وہ اپنے سارے جو ان کے پاس ثبوت آئیں گے وہ ان کے سامنے لے کے آئیں گے, اور وہ سپریم کورٹ کے پاس پیش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ اس کو دیکھ کر کے اپنے فیصلے میں کچھ چینجز کر دے. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری پاورز ان کے پاس ہیں, لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک صرف اسپیکولیشن بالکل ٹھیک. لیکن اگر سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کروا لیتی ہے, یہ جسٹس جو پہلے چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب, ان کے جب کیسز سنے جاتے تو انہوں نے نیب سے انویسٹیگیشن کروائی اوورسی, تو تب یہ کرٹیسزم آیا تھا کہ جناب اگر سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کروا رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر رہی ہے تو پھر ٹرائل کہاں چلا جائے گا, اپیل کے معاملات کہاں جائیں گے, تو وہ سارا کچھ گڈمڈ ہو جائے گا. یہ ایک کرٹیسزم ان دنوں کے اندر آیا تھا. جی وہ کرٹیسزم رہے گا, برقرار ہے, اور اسی وجہ سے شاید سپریم کورٹ یہ ایکشن نہ لے انویسٹیگیشن کا. جس سے میں نے کہا یہ اسپیکولیشن ہے, کیونکہ ظاہر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو ثبوت ان کے سامنے پیش کیے گئے. بہت سے ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں, اور وہ لگتا ہے ان کی بات چیت سے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جج صاحب آپ کے خیال میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ کوئی سٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ جب آپ ججمنٹ محفوظ کر لیں تو اتنے دنوں میں دینی ہوتی ہے, یا اٹ از اپ ٹو دا بینچ؟ اٹ از نارملی اپ ٹو دا بینچ, لیکن یہ اس طرح کے جس طرح کا کیس یہ ہے جس میں کہ ابھی کسی نے کہا کہ 25,000 ڈاکیومنٹس اس میں پیش ہوئی ہیں, تو اس صورت میں یقیناً ان کو ٹائم لگے گا. اور میری نظر میں اس قسم کے کیس میں کم از کم 1 مہینہ تو لگ جانا چاہیے ججمنٹ آنے سے پہلے, اس ججمنٹ کو لکھے جانے سے پہلے. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ ججمنٹ آ جاتا ہے, اس میں کسی قسم کا ڈیکلیریشن موجود ہوتا ہے یا آبزرویشن موجود ہوتا ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب یا ان کی فیملی کے حوالے سے متاثر کرتا ہے, تو یہ اس کی ریمیڈی موجود ہے کسی صورت میں؟ نہیں, اس میں کوئی نہیں ہے ریمیڈی, کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا. میکسیمم جو ہو سکتا ہے اس میں ریویو کی اجازت ہے, ریویو فائل کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی عدالت کی اجازت کے ساتھ, اور وہ بھی کوئی قانونی نقطے کے اوپر, کوئی قانونی نقطہ ہو اور اس کے پر
ऐसी हो जो कि बिल्कुल सामने हो, उसकी वजह से। ठीक है। तो अब कामरान मुर्तज़ा साहब, जो नैब को इन्होंने बुलाया, एफबीआर को इन्होंने बुलाया, इसका मतलब है जज साहिबान ने मुनासिब समझा कि इनको बुला के पूछ लिया जाए कि इनके दायरा इख्तियार में ये काम आता था इन्वेस्टिगेशन का, इन्होंने नहीं किया, तो जजमेंट में उसका वो जिक्र करेंगे, क्या करेंगे आपके ख्याल में? देखिए ना, इस वक्त जो कुछ भी है हम बात मफरूज़ों पे कर रहे हैं ना, स्पेकुलेशन है सारी। बिल्कुल ठीक है ना, दैट इज अंडरस्टूड। अब वो क्या मुनासिब समझेंगे, क्या नहीं मुनासिब समझेंगे, क्या फैसला करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये हम कह नहीं सकते। मगर वो शायद कहीं उनके ज़हन में जो हम समझ पाए हैं, मतलब गलत भी समझ सकते हैं हम, हमारी समझ के मुताबिक जो है ना, वो कहीं पे वो अदारों को शायद इन्वॉल्व करना चाह रहे हों इस हवाले से कि मतलब उनके हवाले किया जाए बाकी आगे का मामला। मगर वो अदारों की तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया। फिर अब जब ये जजमेंट लिखने बैठेंगे तो इस पर कुछ और चीज़ें भी शायद देखनी पड़ेंगी, कुछ प्रोटेक्शंस भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने किया है किसने नहीं किया, मनी ट्रेल है मनी ट्रेल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कौन गुनाहगार है कौन, हम सिर्फ वो लीगल उसका वो ना, तो लीगली जो है ना वो फिर काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं रिस्पोंडेंट साइड को। ठीक है, जो वो रिस्पोंडेंट साइड जो है ना वो एक तो वो जो टेक्निकल जस्टिस है उसका भी बेनिफिट लेगा, ठीक है, और फिर कुछ प्रोटेक्शंस भी हैं क्योंकि मामला खासा पुराना है और दरमियान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका वो फ़ायदा ले सकेंगे। तो ये जब ये इसको बैठेंगे जजमेंट लिखने के लिए तो मेरा ख्याल है कि इसका ज़्यादा बेनिफिट जो है ना वो इस तरफ जा रहा है, रिस्पोंडेंट साइड पे जा रहा है। तो आपको किस किस्म का प्रिंसिपल ले डाउन होते हुए नजर आ रहा है इस केस के अंदर, जिस केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आके अदालत को कह गई हैं कि ये हुदैबिया के अंदर भी हमने जो है अपील हम दायर नहीं करेंगे, मुनासिब नहीं समझा पहले भी, तो किस किस्म का आपको प्रिंसिपल ले डाउन होता हुआ नजर आ रहा है इसमें? हुदैबिया में फर्ज कर लीजिए कि अगर केस बनता था और इसके बावजूद अपील फाइल नहीं हुई तो ये निज़ाम की कमजोरी है। अब अगर वो इतने अरसे के बाद अगर कोई अपील आती है तो वैसे ही लिमिटेशन के हवाले से, अगर कन्विक्शन में निज़ाम की कमजोरी क्या होती है? निज़ाम की कमजोरी हम देखें ना, निज़ाम ये है कि जब मेरे खिलाफ कोई मामला हो और मैं पावर में हूँ तो फिर मेरा सब कुछ अच्छा होता है, और जब मैं और फिर किसी को इख्तियार भी नहीं होता आपके खिलाफ तफ्तीश करने का। फिर अगर मैं दूसरी तरफ हूँ तो फिर मेरा सब कुछ बुरा होता है। बस ये हमारा एक मतलब बदकिस्मती है, अभी तक हम उसमें निकल नहीं पाए ना। डेमोक्रेसी के लिए दो चार जो ना जो जमहूरियत की जो दो चार बुनियादी चीज़ें हैं ना, अभी तक हमने वो क्रॉस नहीं की। एक मिनिमम जो है ना वो एक जो एजुकेशन का लेवल होता है वो नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, सच को बोलने का जो है ना हम में वो हौसला नहीं है। तो बहुत सारी बातें जो है ना वो अब तक हमने जो है ना, हम जमहूरियत जो है ना वो ड्रम बीटिंग तो करते हैं मगर ये बहुत सारी चीज़ें जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है ना ये निज़ाम यहाँ पे कुछ दे नहीं पा रहा। अच्छा, बाकी मुल्कों में दे रहा है, निज़ाम को कमजोरी हुई है। शेख साहब, निज़ाम बड़ा शदीद किस्म का बीमार है। अच्छा, ये नैब चेयरमैन साहब कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं है उनको, और बाकी तमाम लोग कहते हैं कि ये इन्हीं के खाते में आता था ये केस, ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। तो इफ द कोर्ट फाइंड्स के इन्होंने डिलिबरेटली नहीं कर रहे हैं तो वो भी उस हवाले से भी कुछ नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं हो सकता जी। देखें, नैब की तो जुरिस्डिक्शन है, नैब के तो कानून में बड़ा क्लियर है कि अगर आपको पता चले कि किसी कोई बंदा अपने एसेट्स उसके बियॉन्ड मीन्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग पीपल डे एंड नाइट, हर तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। यहाँ कभी कोई पटवारी पकड़ा जा रहा है, कभी कोई तहसीलदार पकड़ा जा रहा है, कोई बहुत सारे पॉलिटिशियन पकड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सेक्रेटरीज पकड़े जा रहे हैं, मतलब उन पे नैब इन्वेस्टिगेट कर रही, किसी पूछ नहीं रही। इसी तरह का एक और केस डिविजनल बैंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है जिसमें इस्तदा ये की गई है कि जी नैब को इन्वेस्टिगेट के लिए नैब को डायरेक्शन दें कि वो इन्वेस्टिगेट करे, और पहला ऑर्डर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का ये है कि नैब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे इन पैरामीटर्स पे और फिर हमारे सामने रिपोर्ट पेश करें। नहीं, ये तो प्रॉपर इस्तदा है ना जी। हमने हजारों केसेस ऐसे देखे हैं जिसके अंदर ये डायरेक्शन सीख की जाती है अदालत से कि जनाब आप इन्वेस्टिगेट पुलिस से करवा दें, ये नहीं कर रहे हैं, नैब का केस बनता है, नैब वाले नहीं कर, ये तो प्रॉपर इस्तदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन तो नैब को दे सकती है ना, और नैब ये कभी नहीं कह सकता अच्छा नैब का ये रिस्पॉन्स कि जनाब मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी ये इस्तदा कर रखी है। एक इस्तदा ये चौथी प्रेयर उनकी यही है जी, चौथी प्रेयर यही है कि जी आप नैब को कहें कि इन्वेस्टिगेट करें मैटर को,
لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں بتایا کہ کس ایشو کو انویسٹیگیٹ کرے. تو کورٹ تو یہ کہہ سکتی ہے نیب کو کہ اس انہوں نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ والے ایشو کے اوپر ان کے خلاف ریفرنسز قائم کیے جائیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ I've read that petition. ان کی پریئر نمبر 4 ہے, اس میں یہی استدعا ہے کہ نیب کو کہا جائے کہ انویسٹیگیٹ کرے میٹر کو, رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے. سپریم کورٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جی آپ نیب کو انویسٹیگیٹ کریں, سمپل سی بات ہے کہ جناب ان لوگوں کے ایسٹس دے ہیو فیلڈ. میرے پہ کیس ہو جاتا ہے کہ جی میرے پاس ایسٹ بیونڈ مینز ہے, تو آئی ہیو ٹو جسٹیفائی, مجھے یہ برڈن آف پروف میرے پہ ہے, آپ پر آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ برڈن آف پروف جو ہے نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی پہ نہیں ہے, یہ اس کیس میں نہیں ہوگا, نیب کے کیس میں. آپ کہہ رہے ہیں اگر نیب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دے بیونڈ یور مینز, اس میں مگر معذرت کے ساتھ وہاں بھی انیشل برڈن آپ کو ڈسچارج کرنا پڑے گا. انیشل برڈن ڈسچارج اس طرح سے کرنا پڑے گا, نیب میں بھی انیشل برڈن. جی اسفندیار والی کیس میں جو ہے نا یہ طے ہو گیا. اب انیشل برڈن کیسے ڈسچارج کرنا پڑے گا, اس میں بتانا پڑے گا 1 2 3 4 6 یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ ایڈمٹ کرتے ہو 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے نا. اب اگر ایڈمٹ کر لیا نا, اب ان کو کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ بھائی یہ پراپرٹیز اگر آپ کی ہیں, یہی تو کیس ٹھیک ہے نا, نا, تو اب بتاؤ. ہاں نہیں, ایک بات اور بھی کرے نا سر. اب یہ اس میں ایڈمٹ نہیں کیا نا, ایڈمٹ کیا حسن نے اور حسین نے, حسن اور حسین نے, ٹھیک ہے, وہ ایلیگیشن ہے وزیر اعظم صاحب کے خلاف. پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے نا, پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اور جہاں سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں سارا وہ اپنے دادا جان سے کر رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, میاں صاحب کا تو جائیداد ہی کوئی نہیں ہے. جائیداد ہی کوئی نہیں ہے نا, تو وہ تو جب جائیداد کسی کی کوئی نہ ہو تو پھر گفٹ شفٹس بھی ہے, وہ بھی سارے دیکھیں نا جی, جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. 70-75 کروڑ پہ گفٹ آ رہے ہیں, تو پھر مطلب یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے جائیداد نا, اس کی ضرورت نہیں ہے نا. اور ویسے بھی فورن ریمیٹنس جو ہوتی ہے اس پہ تو نو کوسچن آسک نا, نہ آپ نے کوئی ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دا پیپل اکراس دا بورڈ ساروں نے انڈسٹریز باہر لگائی ہیں, وہاں سے پیسے آتے ہیں, they don't need to pay any tax اور there is no question about it. اللہ بھلا کرے جی, نیب جیسے ادارے ہوں گے تو پھر سارے باہر ہی پیسہ لگائیں. کامران صاحب کتنی دیر میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف حکومت کرنے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں, باقی ہم اپنی چیزیں باہر رکھتے ہیں اور بچے بھی باہر رکھتے ہیں. مجھے اور آپ کو موقع ملے شاید ہم بھی جو ہے نا وہ سینیریو میں یہی کام کرنے لگ جائیں, تو یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی سوچنا پڑے گا, سوچنا چاہیے. کام صاحب کتنا وقت دیتے ہیں آپ سپریم کورٹ کو نارملی اس قسم کے کیسز میں ججمنٹ لکھنے کے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ججمنٹ آنی چاہیے. سپریم کورٹ کی جو اپنی ججمنٹس ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ادروائز جو ہے نا ری ہیئرنگ ہونی چاہیے, ریزنیبل ٹائم میں جو ہے نا آپ اناؤنس کریں. تو ریزنیبل ٹائم کو انہوں نے مختلف ججمنٹس میں مختلف وہ کیا, تو میرا خیال ہے یہ کوئی 3 مہینے جو اگر کوئی ججمنٹ مطلب ریزرو رہے اور وہ ایکسیڈ کر جائے ٹائم, تو کہتے ہیں نہیں یہاں پہ ری ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی ہائی کورٹ کے لیے, یعنی اپنے سے چھوٹے فورم کے لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں اس وقت جو ججمنٹ جو ہے نا وہ ان فیلڈ ہے وہ یہی ہے کہ شاید ریزنیبل ٹائم جو ہے نا وہ ریزرو ججمنٹ کے لیے وہ ودن 3 months ہے. یہ ان کے ذہن میں ہوگا, کیونکہ اس وقت لا جو فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے وہ اسی طرح سے ہے کچھ. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.